दोस्तों, आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 14 तारीख शब बारात की रात है। आज का ये खास वजीफा आप सब लोगों ने पढ़ना है। आज की इस खास दिन की, इस खास रात की फजीलत के बारे में हर कोई जानता है। बयान करके, वीडियो लंबी करके कोई फायदा नहीं। आप सब लोग जानते हैं कि शब बारात की रात कितनी ज्यादा अफजलियत वाली और कितनी ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली रात है। अब आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 7 बेरी के पत्तों के साथ आप लोगों ने नहाना है और 6 नवाफिल आप लोगों ने पढ़ने हैं। और उसके बाद 1 मुट्ठी चीनी का ये सदका करना है। चीनी का कर लें, चावल का कर लें, पैसों का कर लें, आटे का कर लें, जो आपके पास मौजूद है आप लोग उस चीज का कर सकते हैं। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। खुदारा इस वीडियो को मुकम्मल देखना। आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा कि आप लोगों ने वजीफा किस तरीके से करना है और शब बारात की रात आप लोग किस तरीके से अपने लिए आसानियां करवा सकते हैं। वजीफे बहुत से लोग बता रहे हैं, इस तरीके का वजीफा किसी चैनल पे नहीं मिलेगा। मैं खुदा की कसम खा के ये बात बोल रहा हूँ, इतनी डिटेल में वीडियो कोई नहीं बनाता जो मैं आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। अब दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जरा इस बात को ध्यान से समझिएगा। 7 बेरी के पत्तों के से नहाना है। किस तरीके से नहाया जाता है, एक पतीली लें, उसमें पानी गर्म करें और पानी जब वो थोड़ा बहुत गर्म हो जाए, चूल्हे पर जब आप लोग रखें तो 7 बेरी के पत्तों को डाल दें। जब वो पानी खौलने लग जाए, उबलने लग जाए, तो उस पानी को आप लोग किसी बाल्टी में ले लें और फिर आप लोग नहा सकते हैं। उस बाल्टी के पानी में बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि उसमें और पानी मिला सकते हैं। बेशक और पानी आप लोग डाल सकते हैं। पानी डाल लें, उसके अंदर और पानी मिला दें और उसके बाद आप लोग उस पानी से पूरा मुकम्मल गुस्ल करेंगे। गुस्ल करने के तरीकेकार आप सब जानते हैं, बस एक बार रिपीट कर देता हूं कि अच्छी तरीके से मुंह में पानी डालना है, अच्छी तरीके से कुल्ली करनी है, हलक तक पानी आपका जाए और आप लोग कुल्ली करें। इस तरीके से अच्छी तरीके से आप लोग मुंह में पानी डाल के कुल्ली करेंगे। फिर नाक में पानी डालेंगे, नाक की आखिरी हड्डी तक पानी डालेंगे। दोनों तरफ आप लोग अच्छी तरीके से पानी डालेंगे, दोनों नाकों की तरफ। और फिर आप लोग अपना सीधे हाथ पर 1 मग्गा पानी डालेंगे, फिर उल्टे हाथ पे, उल्टे कंधे पर 1 डालेंगे और फिर सीधे जो सर है आपका उस पर 3 मग्गे डालेंगे और फिर आप लोग अच्छी तरीके से नहा लेंगे। बहुत सी मेरी बहनें सवाल करती हैं, शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे बहुत से भाई कहते हैं साबुन से नहा सकते हैं, बिल्कुल नहा सकते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं। साबुन से नहाए, शैम्पू से नहाए, जिस तरीके से नहाए, कोई मसला नहीं। पानी बस वो इस्तेमाल होगा जो बेरी के 7 पत्तों वाला पानी होगा। इस तरीके से आपने गुस्ल कर लिया, अच्छा लिबास पहन लिया, हल्की फुल्की खुशबू लगा लें, हल्की फुल्की खुशबू लगा लें, क्योंकि आज का दिन बहुत खास दिन है। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले आसमान पर तजल्ली फरमाएंगे, इसलिए खुशबू भी थोड़ी बहुत लगा लें, अच्छा सा तैयार हो जाए, कपड़े भी अच्छे पहने, धुले हुए पहने या नए कपड़े पहनना चाहते हैं तो नए कपड़े भी पहन सकते हैं। अब आप लोगों ने 6 नवाफिल अहद का एहतमाम करना है। किस तरीके से करना है, जरा इसको ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। सबसे पहले 2 नफिल पढ़े जाएंगे, इस नियत से पढ़े जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन दराज उम्र बिल खैर अता फरमाए। नियत करता हूं या करती हूं 2 रकात नमाज नफिल दराज उम्र बिल खैर के लिए, वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में काबिदुल्लाह शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरीके से आप लोग 2 नफिल की नियत बांधेंगे। पहली रकत में सूरतुल फातिहा के साथ 3 बार सूरतुल इखलास पढ़ेंगे। इस तरीके से दूसरी रकत भी पढ़ लेंगे। उसके बाद जब आपने सलाम फेर लिया, वहीं बैठे बैठे, हिलना नहीं है, वहीं बैठे बैठे 21 बार सूरतुल इखलास पढ़ेंगे और 1 बार सूरह यासीन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर दोबारा खड़े होंगे, 2 रकत नफिल की नियत करेंगे। किस तरीके से नियत करता हूं या करती हूं, 2 रकत नमाज नफिल हलाल रिस्क के लिए, रिस्क कसीर के लिए, रिस्क में बरकत के लिए आप लोग 2 रकत नफिल पढ़ता हूं या पढ़ती हूं, वास्ते अल्लाह ताला के मुंह काबिदुल्लाह शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इसी तरीके से सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे और 3 बार सूरतुल इखलास शरीफ पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों रखते आप लोग इस तरीके से पढ़ लेंगे। सलाम फेरने के बाद 21 बार सूरतुल इखलास पढ़ेंगे और फिर आप लोग 1 सूरह यासीन पढ़ेंगे पूरी। ठीक है, अब देखें, बहुत से लोग कहते हैं कि 21 बार सूरतुल इखलास पढ़ें या 100 बार। देखिए, कम से कम 21 बार पढ़ें। अगर आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, 100 बार भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम 21 बार पढ़ें। ज्यादा से ज्यादा कितनी बार भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि नफली इबादतें देखें, फर्ज इबादत के जरिए तो अल्लाह पाक के करीब हुआ जाता है, लेकिन अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करने के लिए नफिल का एहतमाम करना पड़ता है। ये बात जहन में रखिएगा। बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि आज की रात कोई फजीलत वाली रात नहीं है, आज की कोई अहमियत नहीं है, ये रात तमाम रातों की तरह ही रात है। मिशकात शरीफ के अंदर भी हदीस मौजूद है,
میں آپ کو بس اشارہ دے رہا ہوں، سناؤں گا نہیں پوری حدیث، اشارہ دے رہا ہوں۔ مشکات کے اندر بھی موجود ہے، اس کے علاوہ صحیح ستہ کے اندر بھی آپ کو بآسانی حدیثیں مل جائیں گی۔ ٹھیک ہے دوستوں، اب آپ لوگ پھر جو تیسرے 2 نفل پڑھیں گے، پہلے 2 پڑھے، پھر 2 پڑھے، 4 ہو گئے، اب ایک اور 2 پڑھیں گے۔ کس طریقے سے پڑھیں گے؟ ناگہانی آفات، ناگہانی بلیات۔ آسان طریقے سے نیت بتاتا ہوں، نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل ناگہانی آفات اور بلیات سے حفاظت کے لیے، واسطے اللہ تعالیٰ کے مبارک کعبۃ اللہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پھر ثنا پڑھیں گے اور پھر آپ لوگ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں گے، یا پھر سورۃ الاخلاص نہیں آتی، اور سورۃ الاخلاص سے مراد یہ کہ آتی تو سب کو ہی ہے، اس کے علاوہ ایک سورت ہے سورۃ القدر۔ سورۃ القدر آپ لوگ اس میں آخری والے جو نفل ہیں اس کے اندر سورۃ القدر اگر آپ کو آتی ہے تو سورۃ القدر پڑھیں گے۔ سورۃ القدر کون سی ہوتی ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ والی سورت اگر آپ کو پتا ہے تو اس سورت کو آپ لوگ پڑھیں گے، دونوں رقطوں میں یہی پڑھیں گے، ورنہ نہیں تو پھر 3 بار سورۃ الاخلاص اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر دوبارہ اسی طریقے سے 21 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں گے، اور پھر آخر میں ایک یاسین شریف کی پوری سورت پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد آپ لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور دعا مانگیں۔ ہر نفل کے بعد دعا مانگی جائے گی، ہر نفل کے بعد دعا مانگی جائے گی، ہر نفل کی اپنی دعا ہوگی۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ اور بھی نوافل کے بارے میں بتاتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو 6 نفل میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ آپ نے لازمی پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا وہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک بار پھر ملاحظہ کر لیں کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، کس طریقے سے نہانا ہے، اس چیز کو سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ آج کے خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو آج ماہ شعبان کی 14 تاریخ ہے، اور پھر جو ہے وہ 15 لگ جائے گی، تو لہٰذا آپ لوگوں نے لازمی اس عمل کو کرنا ہے۔ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی مستند وظیفہ ہے، اور جو بندے بھی اس وظیفے کو کریں گے یقین کریں کومنٹ سیکشن میں آ کے بتائیے گا فائدہ ملا یا نہیں ملا۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں فائدہ ہی فائدہ ملے گا، کیونکہ اس طریقے کی ویڈیو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، اس طریقے کے وظائف آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، صرف ہمارے اس چینل پر ہی آپ کو اس طریقے کے وظیفے دیکھنے کو۔ اللہ والوں ایک بات آپ لوگوں کو اور بتا دوں، رب بہت حیا والا ہے، رب بہت حیا والا ہے۔ آپ لوگ اتنی محنت کریں اور رب آپ کو نہ نوازے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو میرے بہن بھائی یا پھر جو اسکالرز آپ کو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ملے گا، ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رب کے لیے نفل پڑھو، رب کے لیے قیام کرو، رب کی یاد میں رو، تسبیحات پڑھو، قرآن شریف پڑھو، روزہ رکھو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا فائدہ نہ ملے۔ اللہ والوں یقین کرو جو وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں نا بہت خاص عمل ہے، بڑا ضرور ہے، چھوٹا عمل دیکھنے کے لیے آئے ہیں تو اس چینل پہ نہیں ملے گا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے آسانی ہو تو مستند وظیفہ ضرور اس چینل پہ آپ لوگوں کو ملے گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور یقین کریں بڑا ہی بدبخت ہوگا وہ انسان جو آج اس وظیفے کو چھوڑ دے گا، اس ویڈیو کو چھوڑ دے گا، کیونکہ آج ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ ہے، اور یہ شب برات کا دن ہے، شب برات کی رات ہے، اور جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھے گا یقین کرے کامیابیوں سے ہمکنار ہو جائے گا، اور محروم ہوگا وہ بندہ جو آج اس وظیفے کو چھوڑ دے گا۔ ملیں گے بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ جمعرات کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ آج کے دن کا بہت نایاب عمل ہے، یہ آج کے دن کا اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ جو شخص بھی آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں فرماتا ہے، اس طرح کی آسانیاں فرماتا ہے کہ دوبارہ وہ کبھی کسی مشکلات کا شکار نہیں ہوتا۔ تو دوستو آج ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ شب برات کی رات اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کرنے کی آپ اور میں انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ پاک لازمی راضی ہو جائے گا جو بندہ محبت کے ساتھ، جو بندہ اپنی عقیدت کے ساتھ، جو بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں روتے ہوئے، آہوزاری کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اللہ پاک سے مانگتا ہے، میرا اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو آج کی رات آپ نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے لازمی کرنا ہے۔ دوستو ایک مٹھی چینی کا یہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے، چینی کا ہر ایک دانہ آپ کے لیے 1-1 کروڑ لے کر آئے گا۔ دوستو آج ماہ شعبان کی 14 تاریخ ہے اور شب برات کی رات ہے، یہ چھوٹا سا صدقہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس صدقے کو کرنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ دوستو صدقہ دینے کی فضیلت اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ ہے۔
صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور اللہ رب العالمین صدقے کو اپنے پاس اس طرح سے پالتا ہے جس طرح سے آپ لوگ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ اور جب روز محشر اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ لوگ پہنچیں گے تو وہ صدقہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہو جائے گا۔ دوستوں، چھوٹا سا صدقہ آج شب برات کی رات آپ لوگ کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کے لیے بے شمار کی آسانیاں فرما دیں گے۔ دوستوں، بیری کے پتوں کے ساتھ آپ لوگوں نے نہانا ہے، وہ طریقہ کار بھی انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ کرامت ہونے والی ہے۔ بیری کے صرف 7 پتے لے کر ان کو گرم پانی میں ڈال کے جوش دلائیں گے اور پھر ان پانی کو آپ لوگ اپنی بالٹی میں ڈالیں گے اور اس میں کچھ سادہ پانی ملا کر آپ لوگ نہا سکتے ہیں۔ بہت سے میری بہنیں یہ سوال پوچھتی ہیں کہ بیری کے پتوں سے جب ہم لوگ نہاتے ہیں تو وہ پورا گرم پانی ہم لوگوں کو اپنے اوپر ڈالنا ہوتا ہے؟ تو اللہ والو، اس کا جواب نہیں ہے۔ آپ لوگ ان پتوں کے اندر اور پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اس کی کوئی غلط بات نہیں، یا پھر اثر کم یا تھوڑا ہونے کی کوئی ممانعت نہیں ملتی۔ بیری کے پتوں کے اندر بہت سارے جنات ہوتے ہیں، لیکن کچھ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب آپ لوگ بیری کے پتوں سے نہاتے ہیں تو آپ کے اوپر جادو جنات کے جو بھی اثرات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ والو، جادوگری جو آج کل چل رہی ہے وہ بہت تیزی سے انہوں نے نسلوں کی نسلیں تباہ اور برباد کر کے رکھی ہیں۔ تو دوستوں، آج آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اس طریقے سے کرنا ہے۔ بیری کے 7 پتوں سے غسل کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ غسل کرنے کا طریقہ وہی ہوگا جو سنت طریقہ ہے، یعنی آپ لوگوں نے پہلے اپنے منہ میں پانی ڈالنا ہے، منہ کی کلی کرنی ہے، اچھی طریقے سے منہ کے اندر کلی ڈالیں گے، پانی کو ہلائیں گے کہ آپ کے منہ کا ہر ایک ذرہ، ہر ایک حصہ پانی سے تر ہو جائے، اور اپنے حلق تک پانی کو لے کر جائیں گے اور پھر آپ لوگ کلی کر دیں گے۔ اس طریقے سے آپ لوگ ناک میں پانی ڈالیں گے، اتنا اندر تک ڈالیں گے کہ آپ کی ناک کی آخری ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ اس کے بعد سارے جسم کو بھگو لیں گے، یعنی جسم کا کوئی ایک بال برابر کا حصہ بھی سوکھا نہ رہے، ہر پانی کے حصے کے اوپر، ہر جسم کے حصے کے اوپر پانی بہہ جائے۔ اس طریقے سے آپ لوگ غسل کریں گے۔ یہ فرائض بتا رہا ہوں، سنت طریقے تو اور ہوتے ہیں۔ سنت طریقے کے اندر اس طریقے سے کیا جاتا ہے، آپ لوگ پہلے اپنے سیدھے کندھے کی طرف ایک پانی کا ڈونگا ڈالتے ہیں، پھر الٹے کندھے پر ایک پانی کا ڈونگا ڈالتے ہیں اور 3 ڈونگے پھر اپنے سر کے اوپر سے ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگ پانی سے اپنے آپ کو بھگو لیتے ہیں۔ آپ لوگ صابن سے بھی نہا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بہت سی بہنیں اس طریقے کے سوال پوچھتی ہیں کہ شیمپو کا استعمال کر سکتے ہیں، تو جی ہاں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج اور ممانعت والی بات نہیں۔ اس طریقے سے آپ لوگ بیری کے 7 پتوں سے نہانا ہے۔ بیری کے صرف 7 پتے لیں، آپ لوگ اس کو پتیلی میں ڈالیں اور اس پانی کو آپ لوگ گرم کرنے کے لیے رکھ دیں۔ جیسے جوش آئے گا تو جو پتوں کا اثر ہے وہ پانی کے اندر مکس ہو جائے گا۔ ایک بار پھر آپ کو سمجھا رہا ہوں، پھر اس پانی کو بالٹی میں ڈالیں، اپنے جو آپ کا غسل خانہ ہے وہاں پہ لے کے جائیں، نلکا کھول کے اس بالٹی کو فل بھر لیں اور پھر اس بالٹی کے پانی سے آپ لوگ نہا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اس کے بعد رات میں نوافل کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ جو 6 نوافل میں نے آپ کو بتائے اس کے مطابق آپ لوگوں نے پڑھ لینے ہیں۔ پہلے 2 نفل آپ لوگ پڑھیں گے اس طریقے سے کہ ناگہانی آفات اور بلیات سے آپ کی حفاظت ہو۔ اس کے بعد آپ لوگ 33 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیں گے اور پھر 1 بار سورہ یاسین پڑھ لیں گے۔ پھر 2 نوافل پڑھیں گے، 2 نفل اسی طریقے سے پڑھیں گے کہ دراز عمر بالخیر کے لیے۔ پھر آپ لوگ وہی 21 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیں گے اور اس کے بعد 1 بار سورہ یاسین پڑھ لیں گے۔ پھر دوبارہ 2 نفل پڑھیں گے آپ لوگ۔ 2 نفل کے اندر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ان 2 نفل کے اندر بھی آپ لوگ 2 رکعت اپنے رزق میں خیر کے لیے، خیر و برکت والے رزق کے لیے، یعنی رزق میں آپ کی برکت ہو جائے، اس طریقے سے 2 نوافل پڑھیں گے۔ اور اندر آپ لوگ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ، لیکن میں یہی کہوں گا کہ 3 بار سورۃ الاخلاص ہی پڑھیں، کیونکہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے۔ اور پھر آپ لوگ 2 نفل جو آپ نے آخری والے پڑھے اس کے بعد آپ لوگ اتنا، پھر آپ لوگ وہی 21 بار جو سورۃ الاخلاص پڑھنے والے وہ پڑھیں گے اور 1 بار سورہ یاسین پڑھ لیں گے۔ اس طریقے سے 21 کر کے 3 بار آپ لوگ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں گے 3 طریقوں سے، اور پھر آپ لوگ 3 سورہ یاسین کو پڑھ لیں گے۔ تو دوستو، اس طریقے سے یہ آپ کا نفل بھی ادا ہو جائیں گے۔ پھر بھی آپ کو کوئی اگر پوچھنا ہو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ پورے دن کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا، کس طریقے سے آپ لوگ اپنا دن گزاریں گے، غسل کس طریقے سے کریں گے، اچھا لباس زیبتن کریں گے، اور پھر آپ لوگوں نے جو نوافل پڑھنے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب تسبیحات کے بارے میں بتاتا ہوں جس سے رزق میں برکت ہوگی اور خیر و برکت ہوگی۔ اللہ رب العالمین آپ کے لیے بے شمار کی آسانیاں فرما دے گا۔
اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و زر کے لیے پریشان ہے، کسی کے اوپر کوئی مسئلہ ہے، کسی کے اوپر کچھ مسئلہ ہے، کوئی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنے ریزلٹس میں فیل ہونے سے بچنا چاہتا ہے، اچھے نمبر سے پاس ہونا چاہتا ہے، کسی کی نوکری چھوٹ گئی ہے، وہ اپنی بہترین رزق اور روزی روزگار کے لیے پریشان ہے۔ یعنی آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، جس مقصد کے لیے بھی آپ لوگ آج اس خاص عمل کو لے کر بیٹھیں گے، اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانیاں ضرور فرمائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اللہ والوں جو طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے مطابق آپ لوگوں نے آج ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ اور شب برات کی رات آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہو، فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں ایک مٹھی چینی اپنے نزدیک رکھ لیں، ایک مٹھی چینی اپنے پاس رکھ لیں، اور آپ لوگوں نے ایک مٹھی چینی رکھ لیں یا چاول رکھ لیں، صدقہ کرنا ہے۔ بس یہ چیزیں موجود نہیں ہوں تو پھر آپ لوگ کچھ پیسے بھی رکھ سکتے ہیں، یا کوئی ٹافی وغیرہ رکھ سکتے ہیں، یا گھر کا بنا ہوا کوئی کھانا رکھ سکتے ہیں، کچھ بھی رکھ دیں، صدقہ کرنا ہے۔ بس مقصد کیا ہے؟ صدقہ کرنا، اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا۔ جتنا زیادہ بڑی تعداد میں صدقہ کریں گے اللہ پاک اتنا ہی زیادہ آپ کو رزق کریم اور رزق قصیر عطا فرمائے گا۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ عمل یا حی یا قیوم کا ہے۔ یعنی یا حی یا قیوم اللہ رب العالمین کے یہ دو بہت ہی خاص صفاتی نام ہیں۔ دوستو یا حی یا قیوم کے اوپر ریسرچ کی گئی کہ یا حی یا قیوم پڑھنے سے ہمیں کتنے زیادہ فائدے ملیں گے، اور اس کے اوپر ریسرچ صحابہ کرام نے کری۔ یا حی یا قیوم یہ اللہ پاک کے وہ صفاتی نام ہیں جن ناموں کو پڑھنے کے بعد، یا حی یا قیوم پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین بندوں کے اوپر آسانیاں فرماتا ہے۔ دوستوں آسانیاں کیسی کہ یا حی یا قیوم کا مطلب کیا ہے؟ یا حی ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا قیوم ہمیشہ قائم رہنے والے۔ اور جب بندہ یا حی یا قیوم کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر اس طرح کی آسانیاں فرماتے ہیں کہ دوبارہ وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ بہت ہی پاورفل نام ہے جس کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے۔ اللہ والوں یہ نام رب کریم کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اس نام کے توفیل آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والوں صحابہ کرام نے اللہ کے حبیب سے پوچھا تھا کہ اللہ کے حبیب اللہ کے 99 نام ہیں، ان میں سے کون سا نام ایسا ہے جو سب سے زیادہ طاقتور اسم اعظم ہے؟ اللہ کے حبیب نے کہا کہ اللہ کے تمام نام طاقتور ہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے 99 ناموں پر تحقیق کی، اور بے حد تحقیق کے بعد صحابہ کرام نے ثابت کیا کہ یا حی یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے، ایک ایسا مجرب اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ یعنی کہ یا حی یا قیوم پڑھ کر رب سے جو مانگتا ہے اللہ رب العالمین کی ذات اسے غیب سے عطا فرماتی ہے، آپ کی ہر طرح کی مصیبتوں پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں آپ یہ وظیفہ اپنی زندگی کے ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں رشتوں کے لیے پڑھ لیں۔ اچھے کاروبار کے لیے پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ یہ ایسا باکمال عمل ہے اللہ والوں، یا حی یا قیوم کا عمل کرنے والے کی دعائیں ایک دن کے اندر اندر پوری ہو جاتی ہیں۔ اور ویسے بھی آج تو شب برات کی رات ہے، آج ماہ شعبان کی 14 تاریخ ہے یا 15 تاریخ ہے، اور یہ دونوں رات یعنی کہ رات جو ہے وہ شب برات کی ہوگی اور دن جو ہے وہ 15 کا ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے آج شب برات کی رات کو یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ ایک مٹھی چینی پر بھی پڑھ سکتے ہیں، چاول پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کے پاس موجود ہو پڑھ سکتے ہیں۔ اب کس طریقے سے آپ لوگوں نے پہلے نمبر یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا،
या हय्यु या कय्यूम 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या हय्यु या कय्यूम को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या हय्यु या कय्यूम को आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना है और चीनी के ऊपर दम करना है, फूंक मारनी है। मैं चीनी के मुतालिक बता रहा हूँ, चावल हो कोई हर्ज नहीं, चावल का भी वही करना है जो आपने चीनी का करना होगा, तो लिहाजा मैं चीनी के ऊपर रख के वजीफा आपको बता रहा हूँ। या हय्यु या कय्यूम 11 बार पढ़ने के बाद फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? दूसरे नंबर पे जो अमल करना है वो सूरतुल कौसर का वजीफा है। दोस्तों, सूरह कौसर ये वो सूरत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की लाडली सूरत है और कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। इस सूरत को सबसे छोटी होने का एजाज भी हासिल है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर ये वो खास सूरत है कि जो बंदा भी इस सूरह कौसर को पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां, तमाम उसके मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर देता है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर किसी को ज़बानी आती है। सूरह कौसर एक ऐसा मुश्किल कुशा वजीफा है, ये एक ऐसा नायाब और बाबरकत वजीफा है, दौलत का ऐसा बादशाह वजीफा है कि जिसको पढ़ते साथ ही रिस्क और दौलत खुद चलकर आते हैं। अल्लाह वालों, सूरह कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है और लाडली भी है, ताकतवर भी है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सूरह कौसर को सिर्फ 11 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात तकदीर के बनताले खुल जाए, बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ सकती हैं, तलाक की नौबत से बचने के लिए पढ़ सकती हैं, रिश्तों में बंदिशें, कारोबार में बंदिशें, तो सूरह कौसर आप लोग पढ़ें, इंशाअल्लाह आपकी हर बंदिश खत्म होगी। सिर्फ 33 बार पढ़ना है। बिस्मिल्लाह के साथ भी पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाह के अलावा भी पढ़ सकते हैं। ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा किस तरीके से आपने पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये 2 बार हो गया। इस तरीके से आपने सूरह कौसर को पढ़ना है, 33 बार पढ़ना है, 33 टाइम्स पढ़ना है और चीनी पर दम कर देना है। पहले या हय्यु या कय्यूम को पढ़ा, 11 बार पढ़ा, चीनी पे दम करा, फिर आपने 33 बार सूरह कौसर को पढ़ना है और चीनी के ऊपर दम कर देना है। अब अल्लाह वालों, आपने अल्लाह पाक के 3 सिफाती नाम, ये तीनों नाम देखिए बहुत खास है। पहला नाम है या वहाबू, ए बहुत ज्यादा देने वाले, फिर या रज़ाकू, ए रोजी देने वाले, फिर या गनीयू, ए गनी करने वाले। आप लोगों ने इन तीनों नामों को मिलाकर पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है, जरा तवज्जो और ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। या वहाबू, या रज़ाकू, या गनीयू, तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या वहाबू, या रज़ाकू, या गनीयू, तीनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया। या वहाबू, या रज़ाकू, या गनीयू, तीनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या वहाबू, या रज़ाकू, या गनीयू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। एक तस्बीह यानी कि 100 बार, 100 टाइम्स आपने पढ़ना है। दोस्तों, या वहाबू का मतलब है ये बहुत ज्यादा देने वाली जात, और ये रिस्क की बरकत के लिए, रिस्क में आसानी के लिए पढ़ा जाता है। इसी तरीके से या रज़ाक है, ये रोजी देने वाले, ये रिस्क का एहतमाम करने वाले, ये रिस्क के लिए पढ़ा जाता है। या गनीयू, सखावत के लिए पढ़ा जाता है कि अल्लाह पाक मुझे इल्म से भी नवाजे और अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे रिस्क अपनी राह में खर्च करने की भी तौफीक अता फरमाए। तो इस तरीके से आपने तीनों नाम पढ़ने हैं और आपने एक तस्बीह यानी कि 100 बार पढ़ना है और उस चीनी पर दम कर देना है। चीनी पे दम करें, फूंक मार दें। उसके बाद फिर आखिर में आप लोगों ने क्या करना है, अब आखिरी में आपने अल्लाहुस समद को पढ़ना है। दोस्तों, अल्लाहुस समद ये सूरतुल इखलास की आयत नंबर 2 है। अल्लाहुस समद का मतलब है कि अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह पाक की बेनियाजी क्या है कि जब वो देने पर आता है तो ना ही शक्लें देखता है, ना ही आमाल देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। अल्लाहुस समद यानी अल्लाह बेनियाज है, और समद जो है ये रब की सिफ्त है, और अल्लाह के साथ जब मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी कदर कीमत वहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप पर कोई बंदिश है या फिर आपकी कोई ऐसी हाजत है जो पूरे होने का नाम नहीं ले रही, तो अल्लाह उस समद को पढ़े, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी वाला मामला जरूर फरमाएगा। अल्लाह उस समद ये वो पाक वजीफा है, अल्लाह उस समद ये वो पाक नाम है, ये वो पाक जिक्र है कि जो बंदा अल्लाह उस समद के जरिए अल्लाह पाक को पुकारता है, अल्लाह उस समद के जरिए अल्लाह पाक की जात को पुकारने की कोशिश करता है और रब से मदद तलब करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए आसानियां जरूर फरमाते हैं। लेकिन अल्लाह उस समद को पढ़ने का एक तरीका है।
ایک خاص عمل ہے، اور جو جس طریقے سے اللہ اس صمد کے ذریعے اللہ پاک سے مدد حاصل کرے گا، اللہ پاک اس کے گمان کے مطابق ہی اس کو عطا کرے گا۔ اس لیے اب آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، ذرا یہ بات اہم ہے اور اس کو توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے 14 تسبیحیں پڑھنی ہیں، یعنی 1400 بار اللہ الصمد پڑھا جائے گا۔ اب آپ میں سے بہت سے لوگ بولیں گے یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، پورے سال کا رزق چاہتے ہو نا، پورے سال کی آسانیاں چاہتے ہو تو پھر اسی طریقے سے محنت کرنی پڑے گی۔ لوگ بتا رہے ہیں دوسرے چینلوں پر آپ جائیں آپ کو وظیفے مل جائیں گے، لیکن اللہ والوں ایسا وظیفہ نہیں ملنے والا۔ یہ 100% کامیابی والا وظیفہ ہے، اور یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ صرف 1400 بار 14 تسبیح اللہ الصمد کی پڑھنی ہے۔ یار کوئی وقت نہیں لگے گا، میں بھی پڑھتا ہوں، کوئی وقت نہیں لگنے والا، لیکن یہ وظیفہ بہت خاص ہے، بہت خاص عمل ہے، کسی چینل پر یہ وظیفہ نہیں ملنے والا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، آپ لوگ چاہے تو سرچ کر لیں، اپنا پورا دن ضائع کر دیں گے، لیکن آپ لوگوں کے لیے آسانی نہیں ہوں گی، کیونکہ اس طریقے کے وظائف صرف ہمارے چینل پر ملیں گے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں کو بارہا کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیں، تاکہ اللہ پاک کے ساتھ آپ لوگ جڑ جائیں، کیونکہ جو دوسرے لوگ اپنے چینلز پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط ہیں، لیکن زیادہ تر اللہ ماشاءاللہ جتنے لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے یا پھر جن کے چینل میں وزٹ کرتا ہوں، مجھے 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ جب میں کوئی وظیفہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں، کوئی وظیفہ بتاتا ہوں، تو پہلے میں اس وظیفے کو خود آزما کے دیکھتا ہوں، کیا واقعی اس وظیفے کے ذریعے آسانی ہوگی؟ نتیجہ کیا؟ کوئی مجھے رزلٹ نہیں ملتا، اور جب مجھے رزلٹ نہیں مل رہا تو میں آپ کو بتا کے کیا کروں گا؟ اس لیے اللہ والوں، اس طریقے کے وظائف جو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں یہ بہت ہی خاص ہیں۔ سب سے بڑی بات آزمائے ہوئے ہیں، جو آزمائے ہوئے وظیفے ہوتے ہیں وہ کرامت ہوتے ہی ہیں۔ اب آپ نے 14 تسبیحیں پڑھ لی اور اس پر دم کر دیا، چینی پہ دم کر دیا، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں 11 بار پڑھ لیں، کیونکہ سال میں ایک بار ہی یہ عمل کیا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر آسانیاں ہوں، اللہ پاک کی نظر رحمت ہو، تو پھر آپ لوگوں نے بھی اسی طریقے سے وظیفہ کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لیا، اب اس کے بعد آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے۔ دعا اچھے انداز میں کرنی ہے، دعا روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، یعنی کہ اس طرح سے اللہ پاک سے رونا ہے جس طریقے سے بچہ روتا ہے۔ جتنا زیادہ ہچکیوں کے ساتھ روئیں گے، جتنا زیادہ آہوزاری کریں گے، اللہ پاک اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ اللہ والوں ایک چھوٹی سی بات کہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک چھوٹی سی بات سمجھنے والی ہے، رب بہت حیا والا ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے محنت کریں گے نا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب العالمین آپ کو عطا نہ کرے۔ وہ حیا والا رب ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اب اس چینی کا کیا کرنا ہے، توجہ کیجئے گا، وہ صدقہ کریں گے۔ اب صدقہ دیکھیں بہت طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، کوئی میٹھا بنائے اور غریبوں میں بانٹ دیں، یا پھر اس چینی کو آپ لوگ ایسی جگہ پر ڈال دیں جہاں پر کیڑے مکوڑے چیونٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں نا، وہ اس چینی کو کھا لیں، تو یہ آپ کا بہترین صدقہ ہو جائے گا۔ اور صدقہ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رب کے لیے کوئی چیز صدقہ کر دی جائے تو دوسروں کے لیے آسانی کا باعث بنے، تو یہی مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ اس طریقے سے چینی کا صدقہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔